लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 96.6 और प्रोग्राम गेस्ट कॉर्नर के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर नज़ीर, जबकि आज के हमारे मेहमान हैं इनका ताल्लुक़ इल्म से है, तालीम से है और ये एक जामिया से भी वाबस्ता हैं। जी, मेरे मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ मखसूस साहब, जो कि डीन है फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड लॉ के, और इनका ताल्लुक़ है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से। सर, आपको मैं FM 96.6 के स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सर, कैसे हैं आप? शुक्र। अच्छा सर, ख़ास बात ये कि आज आपने लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी के मैथ्स कॉम डिपार्टमेंट का विज़िट किया, तो आपको लाहौर आना और इस इदारे का जो विज़िट था वो कैसा लगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर तो मैं बचपन से आता जाता हूँ, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम है मेरा इस इदारे का। जी, तो मैंने जब देखा है तो वंडरफुल, मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। यहाँ पर स्टूडेंट का बुनियादी तौर पर यूनिवर्सिटी के जो मकासद होता है वो स्टूडेंट को मैक्सिमम फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड करे, यही होता है। और फिर स्टूडेंट के हवाले से जो मैंने देखा है कि एक दो एरिया है, एक उनके कोर्सेज है, क्लास वर्क है जो टीचर पढ़ाते हैं, एक उसमें यह होता है कि प्रैक्टिकल एटमॉस्फेयर है। तो ये चूँकि आजकल ये कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म या मीडिया स्टडी ये सिर्फ किताबों से या क्लास वर्क तक महदूद नहीं है। और हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब तक आप बच्चों को सीखने, बोलने में, लिखने में थोड़ा ट्रेनिंग नहीं करवाते तो वो इस तरह जॉब मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो उसमें इस तरह जगह पाना या इज्जत से जॉब हासिल करना ये मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर ऐसे फैसिलिटी जो मैं यहाँ देख रहा हूँ अगर है तो बच्चों को जो है हम दोनों हवाले से, थियरिटिकल भी प्रैक्टिकल भी, तो यहाँ पर हमारे पास 2 साल आते हैं या BS में 4 साल आते हैं, तो आफ्टर डेट जब मार्केट में जाएंगे तो उसको जॉब मिल सकती है। तो मैं इस हवाले से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से भी और ख़ासकर डिपार्टमेंट की जो चेयरपर्सन है डॉक्टर अंजुम जिया, तो उनकी काउंसलों से और इस तरह ये प्लान करना होता है कि क्या करना है। आप आंखें बंद करके इस तरह यूं जो मुंह तो नहीं लगा सकते, आपने प्लान करना है आपकी नीड क्या है, उस नीड के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और फिर उसके बाद जब ज़हन क्लियर हो जाता है फिर आप उसको प्रोग्राम बनता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। और इम्प्लीमेंट करना भी ऐसा नहीं है कि कोई 1 साल लगे या 6 महीने लगे, लेंथी प्रोसेस है। और फिर हर चीज़ जो है एक क्वालिटी के हवाले से भी देखना है। तो इस हवाले से वंडरफुल काम है, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। और यही तो पब्लिक सेक्टर के जो यूनिवर्सिटी है, उनके प्रोफेसर है, उनकी मैक्सिमम एफर्ट यही होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को, स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करें। बिल्कुल, मेरे ख्याल में आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ों में तर्जुमानी की कि यहाँ की जो वाइस चांसलर और इवन उनके बाद इस शोबा की जो हेड हैं, उनका बड़ा रोल रहा है। उनका विज़न बड़ा क्लियर था कि आने वाला टाइम जो है 2002 के बाद जब पैमरा ने मुख्तलिफ TV स्टेशंस को लाइसेंसेस देना शुरू कर दिए तो मार्केट में बहुत गैप आ जाना था। तो मेरे ख्याल में ये एक उनका खुश आइंद विज़न था और प्लान था, जिसकी वजह से मीडिया की भी ज़रूरत पूरी हो रही है, मीडिया इंडस्ट्री की भी, और यहाँ पे बच्चों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का मौका भी मिल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगा कि 2002 के बाद और अब तक मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों को FM चैनल्स की जो है लाइसेंसेस इशू हुए, तो आप क्या देखते हैं कि ये कितना ज़रूरी बन चुका है? क्योंकि अल्टीमेटली एक तरह से आप अपना मुल्क का सबसे फ्रंट डिफेंस तैयार करते हैं, जो कि कम्युनिकेशन के थ्रू ही होता है, चाहे वो इमेज बिल्डिंग है, चाहे वो आपका मुल्क का मौक़िफ़ सामने आना है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इदारे क़याम किए गए थे FM स्टेशंस, ये उस मकसद के करीब जा रहे हैं जो कि कम्युनिकेशन के थ्रू आप लोगों को और दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है और पाकिस्तान क्या कर रहा है? दुनिया को बता दे, लोगों को बता दे। माशाल्लाह हमारे पास बहुत ज़्यादा चैनल आ गए हैं, लेकिन जब तक आपके FM रेडियो की बात की है जी, तो मैं तो इसको लैंडस्लाइड जो है रिवोल्यूशन कहूँगा कि ये कोई मामूली तब्दीली नहीं है जी। लेकिन आपने जो बात की है कि प्राइवेट भी और पब्लिक भी दोनों, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्राइवेट FM रेडियो का जो फोकस होता है वो पब्लिक का नहीं होता। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का जो है वो बेसिकली एजुकेशन के लिए होता है, तो उसमें ज़्यादातर एजुकेशन एक्टिविटीज़ है, यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट है, पॉलिसी है, प्रोजेक्ट्स है, बच्चों के हवाले से मैक्सिमम फैसिलिटीज़ है, स्टाफ वाले की ट्रेनिंग है या एक्टिविटीज़ है, या कोई बच्चों के पास कोई ऐसी चीज़ है कि वो अपना जो है ज़हन
استعمال کر سکتا ہے, بات کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے یا لکھ سکتا ہے, تو اس کو یہ پراپر فورم ہوتا ہے, جبکہ پرائیویٹ ایف ایم میں یہ نہیں ہوتا. تو اس میں تو پبلک اور اس میں پرائیویٹ میں بنیادی فرق یہی ہے کہ جو پرائیویٹ کی گرومنگ ہوتی ہے, ٹریننگ, وہ پبلک میں نہیں ہوتی. پبلک تو صرف کچھ نیوز ہے, انٹرٹینمنٹ ہے, جبکہ پبلک کے جو ہے پورا ایجوکیشن ہے ہر حوالے سے, اور پھر اس میں اس کی انوالومنٹ ہے کہ اس ادارے کے جو بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر چیزیں پروڈیوس کرے, سوال کرے, جواب کرے. میں ابھی دیکھ رہا تھا آپ کے بچے, آپ ہمارے بچے ہیں, تو لوگوں سے یہ سوال جواب کرتے ہیں, یا بچوں کو کانفیڈنس ملتا ہے. بالکل. اگر ہم آپ کے ماں باپ ہے پروفیسر, اگر ہم ہمارے ساتھ کھل کر بات کر سکیں گے تو دنیا میں کسی کے ساتھ بھی جب جائیں گے تو بات کر سکیں گے. باقی پاکستان کی جو امیج کی بات ہے, تو اس حوالے سے ہمارا جو میڈیا کردار ہے, تو میرے جو اس پرسیپشن ہے یا میرا جو لانگ ایک ایکسپیرینس ہے, تو میں اس کے کردار سے اوور آل مطمئن نہیں ہوں. ایمانداری کی بات ہے, آپ کے جو ٹی وی چینل لگے ہیں گھر گھر, تو یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو گھر کے اندر انٹرٹینمنٹ, لیکن میں ان کے کردار سے وہ نہیں ہو کہ ہمارا اس حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ملک کا امیج اس کے حوالے سے ہمارا ملک کا امیج اچھا نہیں جا رہا. میں نے باہر ممالک کی میڈیا بھی دیکھے ہیں, یہ بھی دیکھے ہے. اگر یہ میڈیا کسی ترقی یافتہ ملک میں ہوتا جو آپ کا ہے, تو یہ ایک ہفتے کے بعد اس کی ویورشپ ختم ہو جاتی کہ یہ کیا ہے, لڑنا ہے, سکینڈل ہے, اور کوئی ایسا ہے کہ راستے بند کرنا ہے, کوئی ایک آدھ کیس ایسا ہوتا ہے معاشرے میں کہ, اور پھر اس کو بریکنگ نیوز کے طور پر, حالانکہ وہ نیوز ویلیو کوالیفائی نہیں کرتے. اور پھر اس میں یہ ہے کہ دو باتیں ہیں, چونکہ یہ ایجوکیشن پروگرام ہے, بچوں کے حوالے سے اگر یہ سنیں, دو باتیں ہیں آپ کے میڈیا کے حوالے سے جو پاکستان امیج ہے. ایک اس میں نیوز ہے, ایک ویوز ہے. تو نیوز کا تو یہ ہے کہ کلیئر کٹ یہ ہے کہ آپ جو ہوتا ہے اس کو آپ رپورٹ کرتے ہیں, کہاں ہوا, کیسے ہوا, کیا ہے. جبکہ جو یوز ہے اس کے اوپر تبصرے ہوتے ہیں. آپ کے سارا میڈیا جو ہے چلتا ہے کرنٹ افیئرز پروگرام پر چلتے ہیں, تو کرنٹ افیئرز میں پروگرام وہ جو ایجنڈا ہوتا ہے, ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں موضوع کا, پھر اس میں ایکسپرٹ بلاتے, ایکسپرٹ نہیں پارٹیسپینٹ, وہ کون لوگ ہیں. بالکل. کیا جو ہم شام کو پوری رات میڈیا پر دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں صرف یہی لوگ ہیں, یا اس کے علاوہ آپ کے معاشرے میں پروفیسر بھی ہے, وکیل بھی ہے, ججز بھی ہے, بیوروکریٹ بھی ہے, سینئر سٹیزن بھی ہے, میڈیا کے سینئر لوگ بھی ہے, اور آپ کے معاشرے میں اچھے کام بھی ہے, اچیومنٹ بھی ہے. اب مجھے بتا دیتے کہ پاکستان اس وقت, کل کی رپورٹ یہ ہے کہ آپ پوری ساؤتھ ایشیا میں کرپشن میں جو ہے فری ٹاپ آ گیا, اور پھر دنیا میں اس وقت جو ہے فری اکانومی چائنا کے بعد سیکنڈ پاکستان کا نمبر ہے. تو یہ بات ہمارے میڈیا میں تو نہیں, باہر کی میڈیا کر رہی ہے. آپ کے گوادر بن رہے ہیں, نئی ایک دنیا بن رہی ہے. پوری دنیا میں آپ کے پاس ایک بھی پنی, بچوں کو یہ یاد ہو کہ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ ہمارا میڈیا پاکستان کا امیج کیسے کر رہا ہے. آپ مجھے یہ بتا دے کہ ملک کی کتنے ڈیولپمنٹ ہے, 1.5 سال میں 2 سال میں 50 ارب بلین ڈالر سے جو ہے آپ کے بجٹ سے زیادہ جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے. ابھی تک تو ایک پنی بھی انویسٹ نہیں کر رہا تھا کہ آپ دہشت گردی ٹھیک کرے اور بجلی ٹھیک کرے. اب اتنی انویسٹمنٹ 1-2 سال میں, آئندہ جتنے بھی ممالک ہے یہ خود آ رہے ہیں کہ ہمیں ایسا دار بنا دے. بالکل. پہلے ہم لوگوں کے پاس جاتے کہ آ کے ریکویسٹ کرتے تھے انویسٹ کرے, اب لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم انویسٹ کرنا چاہتے. کتنی بڑی تبدیلی ہے. اب مجھے یہ بتا دے کہ آپ کی میڈیا میں اس میں کیا کوریج ہے. بالکل, آئی تھنک یہ آپ کی بات بہت ویلڈ ہے, اور آئی تھنک آپ کی بات جن جگہوں تک جائے گی اور انشاءاللہ جانی بھی چاہیے, تاکہ وہ سوچیں اور وہ پاکستان کی صرف نیگیٹو امیج بلڈنگ نہ کریں, بلکہ پاکستان کے اندر جو اچھا کام ہو رہا ہے وہ بھی لوگوں کو بتائیں, استاد کو بھی سامنے لے کے آئیں, وکیل کو بھی سامنے لے کے آئیں. اور پھر میڈیا بیٹا ساری میڈیا یہ بھی نہ کرے کہ نتیجہ جو ہے بات شروع کرے, کنکلوژن پہلے دیتے ہیں, لوگوں کو بلائے انالیسس کر دے. یہ جو ڈائیورسٹی کی بات ہے, یہ آپ اسلام میں دیکھ کے اشتہاد کہتے ہیں, انٹلیکچوئل سرکل میں اس کو ایسٹ کہتے ہیں, غنیمت کہتے ہیں. لیکن ہماری ڈائیورسٹی جو میڈیا نے ہمیں دیا ہے وہ تو لڑنے سے شروع ہے, لڑنے پر ختم ہے. جی ایسی ہی بات ہے. انالیسس, رائے, اوپینین نہیں کرتے, فوراً کنکلوژن پر پہنچ دیتے ہیں. اور پھر اس میں جو دوسرا ہماری میڈیا میں خطرناک ٹرینڈ, جو میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ میں اتفاق نہیں کرتا, خطرناک ٹرینڈ آج کل کیا چل رہا ہے بیٹا, اس میں یہ ہے کہ موثوق ذرائع کے مطابق, باخبر ذرائع کے مطابق, یہ آپ نہیں کہہ سکتے. کون سا باخبر ذرائع کے مطابق؟ جی جی بالکل. ذرائع تو بڑے مقدس ہوتے ہیں. بالکل بالکل.
یا ماہرین کے مطابق. بھائی آپ نے اکنامکس کی بات کی ہے تو اکنامکس کوئی پروفیسر پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے نام بتا دے, کمیونیکیشن ہے تو اس طرح بتا دے, لا ہے تو اس طرح بتا دے, پالیٹکس تو کون سے ماہرین. آپ جب ذہن میں فٹ کرتے ہیں ماہرین کے نام سے کرتے ہیں, یا آپ جو ذہن میں کرتے ہیں کہ آپ کی بات پر لوگ زیادہ یقین کریں موثوق ذرائع کے مطابق, یہ خطرناک ٹرین ہے جو ہمارے میڈیا نے انٹروڈیوس کیا ہے. بالکل. اور پھر دوسری یہ ہے کہ جو بات سنتے ہیں بجائے یہ کہ دوسرے سے وہ فوراً بریکنگ نیوز پر دے دیتے ہیں, اس کا ازالہ کیسے کریں گے؟ بالکل آپ کی بات بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ آج کا سب سے بڑا سوال ہے جو کہ پاکستانی میڈیا انڈسٹری اونرز کو بھی سوچنا ہے اور پاکستانی میڈیا پریکٹیشنرز کو بھی اس پہ سوچنا ہے کہ کیا وہ اس ہوا میں جو تیر چھوڑتے ہیں اس سے وہ کسی کا نقصان نہیں کر رہے بلکہ ملک پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں, حالانکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو پلیٹ فارم دیا ہے اس کے ذریعے وہ بہتر کام بھی کر سکتے ہیں. اور پروفیسر ڈاکٹر محمد نواز محسود صاحب, آپ کی گفتگو سے پیٹریوٹزم بہت جھلک رہا ہے, اور آئی تھنک یہ جو پیٹریوٹزم ہے ہمارے میڈیا اونرز تک بھی پہنچے اور وہ خبر دیں اور خبر اور اس کے بعد ایشو بیس انالیسس کریں اور بیٹا امپارشلی کر دیں, جی تصویر کے دو رخ بتا دیں. جی یہ مختصر کرتا ہوں آخری میں سے جی کہ یہ میڈیا مینیجر ہے, میڈیا اونر ہے, مینیجر ہے. جی اونر جو پیسہ لگاتے ہیں, مینیجر جو چلاتے ہیں. جی اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جن لوگوں کے لیے دے رہا ہے ان لوگوں سے بھی تھوڑا اس کی نیڈ ہے, کیا چاہتے ہیں. ایسے تو نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے میڈیا کو سب کچھ سمجھ لیا جو آپ دے رہے ہیں آگے سے لوگ, اور پھر آگے سے جو ویور ہے دیکھنے والے, اس سے میری بہت ہمبل ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی تھوڑا ان چیز, یہ کیوں دیتے ہیں, یہ ہم دیکھتے ہیں اس لیے وہ دیتے ہیں. اگر ہم ان کی اس طرح پروگرام بائیکاٹ کر دیں یہ خود بخود ختم ہو جائے گا. بالکل. ابھی ایک بات شیئر کرتا ہوں میڈیا اونر کے لیے, مینیجر کے لیے, کہ ابھی بھی وہ وقت ہے کہ آنکھ کھولے, معاشرے کی نیڈ کو سمجھے. 60% آپ کے یہ جو کرنٹ افیئر پروگرام ہے, ٹی وی ٹاک شو, یہ لیٹسٹ ریسرچ ہے, یہ لوگ چھوڑ رہے ہیں کہ لڑنا ہے, ذاتی حملے ہے, تو یہ لوگ چھوڑ رہے ہیں. بجائے یہ کہ ان کے اسٹیشن کے بائیکاٹ کر دے, تو ابھی بھی وقت ہے کہ بیلنس اپروچ دے, آبجیکٹیویٹی کو سامنے رکھتے. اور یہ تب ہو سکتا ہے کہ امپارشیلٹی نہ ہو. اگر آپ نے میڈیا چلانا ہے, دینا ہے, تو آپ نے پسند ناپسند نہیں ہونی چاہیے. آپ شام کو ٹی وی پر دیکھ کے ایک چینل نے ایک چیز کو حمایت ہے, دوسرے میں مخالف. میڈیا خود بھی ایگری نہیں ہے, جی ایسے ہی بات, میڈیا خود بھی ایک ایجنڈا نہیں ہے. تو یہ معاشرے میں کیا دے رہے ہیں, ایک بات کے اوپر ایک حمایت میں دے رہے ہیں, دوسرا مخالفت میں دے رہے ہیں, یہ کیا دے رہے ہیں؟ بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی باتیں بہت قیمتی ہیں میڈیا پریکٹیشنرز کے لیے بھی اور میڈیا اسٹوڈنٹس کے لیے بھی. اور کیونکہ آپ تھوڑی سی وقت کے لیے ہمارے پاس آئے تھے, اور میں چاہوں گا کہ آپ مختصراً ہمارے طالب علموں کو بھی جو میس کام خاص طور پر پڑھ رہے ہیں اور جو جنرلی باقی شعبہ جات سے پڑھ رہے ہیں اور جہاں جہاں ہمارے ایف ایم کی آواز سنی جا رہی ہے, آپ انہیں کوئی پیغام دیجیے کہ کس طرح سے وہ بہتر. یہ بیٹا مختصر پیغام یہ ہے, اللہ کی بات مختصر نہیں ہے, کہ طالب علم کو کیا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے انہوں نے اپنی زندگی کو ریگولرائز کرنا ضروری ہے. طالب علم اگر ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ فری ہے, اپنی زندگی کو ریگولرائز کرے. ریگولرائزیشن کیا ہے؟ 24 گھنٹے ہے. اس 24 گھنٹے میں آج کل جو ہے موبائل ایک الگ گناہ معاف کرے, اس میں اچھی باتیں ہیں, لیکن اس نے بڑا ہمارا جو ریڈنگ کلچر ہے یا انڈرسٹینڈنگ یہ ختم کیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ موبائل کے لیے چونکہ بچے نہیں چھوڑیں گے, تو سب سے پہلے اس کو ٹائم دے, پھر دوستوں کے دے, سونے کو دے, لیکن اس کے بعد جو ٹائم بچتا ہے اسٹڈی کے لیے دے. بالکل. اور پھر جب اسٹڈی کرتے ہیں تھوڑا سا جو انٹرنیٹ موبائل ہے یہ چھوڑ دے. آپ کے ٹیچر ہے, کورسز ہے. یہ بنیادی بات یہ ہے کہ کتابوں سے ہماری دوستی ختم ہو رہی ہے. آپ کتاب اس نیت سے پڑھے کہ میں نے ایک پیراگراف پڑھنا ہے, لیکن جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے آگے مت بڑھے. پہلے ذہن یہ بنا دے کہ میں نے 10 منٹ کے لیے پڑھنا ہے, اس میں ایک پیراگراف پڑھے, جو سمجھنا ہے دوسری بار پڑھے, پھر سمجھنا ہے مشکل چیزوں کو ڈکشنری ساتھ موبائل ہے. تو یہ وہ طریقہ ہے کہ آپ نے ریگولر 24 گھنٹے میں ٹائم کے ساتھ پیر اٹینشن. اگر آپ پڑھتے ہیں تو پھر اس وقت نہ دوست چاہیے, نہ موبائل چاہیے, نہ کور, یعنی وہ 24 گھنٹے میں 2 سے 3 گھنٹے بھی دے دے, لیکن ریگولر دے دے. ٹائم اٹینشن. پھر وہ بچہ قابل ہوگا کہ وہ سوچنا شروع کرے گا. ایک دفعہ جب بچہ سوچنے پر آ جائے تو اس کو مشکل چیزیں آسان معلوم ہوگی. اگر مشکل چیزوں کی سمجھ میں آ گئی تو کامیاب ہو گئی. لیکن جب تک آپ نے آپ کو ریگولیٹ نہیں کرتے
اور میں حیران ہوں آج کل بچے بھی تمام پروٹوکول تھے، موبائل کے بھی، رشتوں کا بھی، دوستی کا بھی، اپنے کیریئر کے بارے میں زیادہ جو ہے سیریس نہیں ہے. تو جب تک اسٹوڈنٹ ہے سب سے زیادہ پریارٹی اپنے کیریئر کو دینا چاہیے. بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ کی بہت امپورٹنٹ بات اور بات کا جو نچوڑ ہے ریگولرائز کرنا اور ڈیزائن کرنا لائف کو اور اپنے کیریئر کو، وہ بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ہمیں پڑھنا پڑے گا اور پڑھنے کی عادت ڈالنی پڑے گی. آپ کی اس بہت خوبصورت بات کے ساتھ آج کے میں اس انٹرویو کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں. لسنز، آج ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر ڈاکٹر محمد نواز مخصوص صاحب، جو کہ ڈین ہیں فیکلٹی آف آرٹ اینڈ لا کے، اور ان کا تعلق ہے یونیورسٹی آف سرگودا سے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کی یہ باتیں اقوال زرین کی مانند ہیں. مختصراً انہوں نے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا، لیکن ان کی ہر بات کے اندر انفرادی طور پہ بھی سوچنے کو بہت کچھ ہے اور اجتماعی طور پر بھی سوچنے کو بہت کچھ ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ان کی باتیں جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ جہاں پہنچنی چاہیے وہاں پہنچیں اور مثبت تبدیلی کا باعث بنے. اسی کے ساتھ مجھے محمد عمر کو دیجیے اجازت اور سنتے رہیے FM 96.6 وائس آف LCWU.